बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम क़द युस्तफ़ाद मिन इस्तिस्हादिल बरात साबिक़ा ज़न्नु बिहा फ़ीमा बाद शर। कल एक छोटी सी हमने बात की थी कि बसा औक़ात आदम विजदान दलील से ज़न हो जाता है कि शायद वाक़े में भी ये हुक्म न हो। कद तो नहीं लेकिन ज़न हो जाता है। तो शेख आदम ने फरमाया था कि वो ज़न सिर्फ आदम विजदान दलील वाले से बात नहीं बनती, दलील भी न मिल रही हो और साथ आदम माने का ज़न भी हो तो जाकर हम कह सकते हैं कि हमें ज़न हासिल जाएगा कि वाक़े में हुक्म। लेकिन फिर खुद ही फरमाया था चूंकि जुनून में तो असल हुर्मत है, असल अदम अमल है, असल अदम हुज्जियत है, मगर वो ज़न की जिनकी हुज्जियत पर कोई दलील हो, जबकि इस ज़न की हुज्जियत पर कोई दलील हमारे पास है। आज उससे मरबूत छोटी सी बात है। बल्कि अगर हम बराते साबिका हुई, बरात अक़लिया जो अदम अज़ली है, अगर उसकी बरात जारी करते हैं तो मुमकिन है उससे भी शर के आने के बाद ज़न हासिल हो जाए। बिल्कुल आसान। शरीयत के आने से पहले तो हुक्म नहीं था, अब शरीयत आ गई। अब जब शरीयत आ गई, दलील तो हमारे पास है नहीं और फुक़हा नश चल रहा है ना, तो हम उसी आदम अदली का करते हैं इस्तिसाब, उसी बरात का करते हैं इस्तिसाब। आप अगर उसी बरात का इस्तिसाब करें जिसका हम शरीयत के आने से पहले करते थे, बाद में भी करते हैं, तो भी मुमकिन हमें ज़न हासिल हो जाए कि वाक़े में कोई हुक्म नहीं था। अगर होता तो कोई न कोई दलील होती। अब जरा गौर करने आवा जान, यहाँ एक शक्ल है, अल्लाह का ज़हन में आपने बिठाने में कामयाब। वो क्या? गोया जो कल हमने पढ़ा था, जैसे अदम दलील से ज़न बे आदम हुक्म वाक़ी हासिल हो सकता है, इसी तरह इस्तिस्हाब हाल आक़िल से भी ज़न बे आदम हुक्म वाक़ी हासिल हो सकता है। दोनों का ज़न ठीक है, ज़न हुज्जत नहीं है, लेकिन इस इस्तिस्हाब हाल आक़िल से भी शायद ज़न हो जाए जैसे उसमें हुआ। फिर बात ये आ जाएगी, जब इस्तिस्हाब हाल आक़िल से भी ज़न हासिल हो रहा है कि शायद वाक़े में न हो, और कायदा अदम दलील से भी यही ज़न, तो फिर इन दो को अलग-अलग जिक्र करने की क्या जरूरत थी? जब दोनों एक ही चीज है तो आप जवाब देंगे कि ना, इस्तिस्हाब हाल आक़िल। तवज्जो मेरी जान जरा गौर करना, किसमें अव्वल इस्तिस्हाब हाल आक़िल या किसमें इस्तिस्हाब हाल शर? वहां मुस्तशहब की हालत साबिका का लिहाज किया जाता है, जबकि अदम दलील में वो मलहूज। बहुत गौर, जहां हम करेंगे इस्तिस्हाब हाल आक़िल, जहां हम करेंगे इस्तिस्हाब हाल शर, तो मुस्तशहब की हालत साबिका को मद्दे नजर रख कर इस्तिसाब करेंगे कि साबिक़न इसका हुक्म ये था, अब भी हम उसी को बरकरार रखते हैं। लेकिन जो कायदा है अदम दलील वाला, अदम दलील दलील अदम, वहां पर ये हालत साबिका का लिहाज मुमकिन है उसको हालत साबिका हुक्म हो चाहे न हो, उसका लिहाज नहीं रखा जाता। तो जो फरमा रहे, फिर वो कहेंगे जनाब इस्तिस्हाब तो होता ही वही है जहां हालत साबिका का लिहाज किया जाता है। जहां हालत साबिका का लिहाज न किया जाए वहां तो इस्तिस्हाब होता ही नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं इन्होंने तो बाकायदा इस्तिस्हाब की 3 किस्में की हैं कि इस्तिस्हाब की 3 किस्में, इस्तिस्हाब हाल आक़िल, इस्तिस्हाब हाल शर और कायदा अदम दलील दलील अदम।
پھر عدم الدلیل کو انہوں نے استصحاب میں کیسے شامل کر دیا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں حالت صاحب کا ملحوظ ہی نہیں ہوتی. اب یہ بات کتاب میں نہیں ہے، ذرا مہربانی کرنا علیحدہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ استصحاب حال عقل اور عدم الدلیل میں فرق یہ ہے کہ استصحاب حال عقل میں حالت سابقہ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، لیکن عدم الدلیل میں اس کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. تو یہاں اشکال ہوگا جناب، اگر نہیں رکھا جاتا تو انہوں نے استصحاب کی 3 قسموں میں اس عدم الدلیل کو کیسے ایک قسم قرار دیا؟ استصحاب تو ہوتا ہی وہ یہ ہے کہ جس میں حالت سابقہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، پھر یہ اس کی قسم بن ہی نہیں سکتی، جبکہ انہوں نے تو ان کو ذکر فرمایا ہے کہ 3 قسمیں: استصحاب حال عقل، عدم الدلیل، دلیل عدم، اور استصحاب حال شرع. سوال بنتا ہے جواب فرماتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے استصحاب کی 3 قسمیں فرمائی ہیں، لیکن یہاں حکم میں انہوں نے ذرا مجاز سے، عموم سے کام لیا ہے کہ بسا اوقات کسی شے کے حکم باقی رکھا جاتا ہے اس کی حالت سابقہ کی وجہ سے، بسا اوقات رکھا جاتا ہے کسی اور وجہ سے مطلق. ٹھیک ہے جی، کہ اس میں حتماً منحصر نہیں ہے کہ یہ حکم حالت سابقہ کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے. تو جب ایک حکم کو مطلق اس طرح برقرار رکھیں گے تو اس لحاظ سے پھر وہ استصحاب کی اقسام میں شامل ہو جائے گی. ہاں بس اب اس کے بعد پھر وہی تفصیل ہے. بس تفصیل جو انہوں نے گزارش کی، جو فرمائی ہے انہوں نے، وہ یہی ہے کہ بس استصحاب حال عقل اور عدم الدلیل میں جو تغیر ہے وہ تغیر فقط اعتباری ہے. اعتباری بئی معنی کہ آپ جہاں پر حالت سابقہ کو ملحوظ کر کے حکم لگا رہے ہوں گے وہ استصحاب حال عقل بن جائے گا، جہاں حالت سابقہ کو ملحوظ نہیں لگا رہے ہوں گے اس کو کہیں گے کہ یہ ہے عدم الدلیل. ٹھیک ہے جی، اس لحاظ سے تغیر اعتباری ہے. اب ہماری بحث پہ چلی تھی کہاں سے کہ محقق حلی کی طرف نسبت دی گئی کہ وہ مسئلہ برات میں تفصیل کے قائل ہیں. بئی مانا کہ اگر عام البلوہ ہو تو برات جاری کرنی ہے، نہ ہو تو جاری نہیں کرنا. اب سارا خلاصہ آج بات مکمل ہو گئی. فرماتے ہیں وہ نسبت ٹھیک نہیں ہے. ان کی طرف محدث استرابادی نے جو ان سے بات سمجھی کہ شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب واقع میں بھی حکم نہیں ہے جو عام البلوہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہماری طرح کے براتی ہیں. چونکہ بات اصلاً واقع میں حکم ہے یا نہیں ہے وہ موضوع بحث ہی نہیں ہے. بحث ہے حکم فعلی ہے یا نہیں، اور وہ بار بار فعلیت کی نفی کر رہے ہیں، اور ہم بھی فعلیت کی نفی کرتے ہیں کہ جہاں دلیل نہ ہو وہ حکم فعلی نہیں ہوتا. لہٰذا ان کا اور ہمارا نظریہ ایک جیسا ہے. جو نسبت ان کی طرف دی گئی وہ درست نام کا جو استفاد من استصحاب بالبراءت ثابتۃ وہ توجہ کرنا تھا. جیسے انہوں نے کل کہا تھا کہ عدم الدلیل سے بسا اوقات ظن حاصل ہو جاتا ہے عدم حکم واقعی کا، لیکن ساتھ بشرطے کہ ظن پہ عدم المانے بھی ہو. تو انہوں نے کہا تھا چونکہ وہ ظن حجت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ بسا اوقات استصحاب حال عقل سے، یہ استصحاب البراءت صاحب کو جو ہم کہہ رہے ہیں نا اس سے مراد ہوئی ہے. بسا اوقات استصحاب حال عقل سے بھی ظن حاصل ہو جاتا ہے بہا فی ما بعد الشرع، کہ جو شرع سے پہلے ہم وہ برات جاری کرتے تھے عقلیہ صاحب عقل، شارع کے آنے کے بعد بھی اگر ممکن ہے دلیل چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم وہی استصحاب حال عقل کریں تو اس سے بھی ظن حاصل ہو سکتا ہے کہ شاید اب اس کا کوئی واقع میں بھی حکم نہ ہو. اچھا کما سیدی اور بعض اس نظریے کے قائل بھی ہیں. لیکن فرماتے ہیں لیکن لا من باب لزوم تکلیف ما لا یطاق، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم استصحاب حال عقل کے ذریعے شرع کے آنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ یہاں ظن حاصل ہے کہ شاید حکم واقعی نہ ہو، لیکن وہ اور چیز ہے، اور تکلیف ما لا یطاق والی دلیل اور چیز ہے. تکلیف توجہ آگا جان،
تکلیف مالا یطاق والی دلیل کا تعلق فقط اور فقط حکم کی فعلیت اور عدم فعلیت سے ہے، واقع کے ساتھ تکلیف مالا یطاق کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ محقق نے مالا یطاق کی بات کی ہے، لہذا وہ اس کا مطلب ہے اصلاً حکم واقع میں ہے یا نہیں، وہ ان کا موضوع بحث ہی۔ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ تَغَيُّرَ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الْاسْتِصْحَابِ۔ اب کوئی کہے کہ جناب استصحاب حال عقل، اس سے بھی ظن حاصل ہوتا ہے کہ شاید واقع میں حکم نہ ہو، اور عدم دلیل سے بھی ظن حاصل ہوتا ہے جب دونوں کی اور نتیجہ ایک جیسا ہے تو پھر دو دلیلیں علیحدہ ذکر کرنے کا فائدہ فرماتے ہیں۔ ان تغایر القسمین الاولین من الاستصحاب، استصحاب کی جو پہلی دو قسمیں ہیں، توجہ آ جائیں کون سی؟ پہلی قسم استصحاب حال عقل اور دوسری قاعدہ عدم الدلیل دلیل العدم۔ اب ان کے درمیان جو تغایر ہے بے اعتبار کیفیت الاستدلال، یہ در حقیقت کسی مسئلے پر استدلال کرنے کے حال سے کبھی استدلال اس کے ذریعے کیا جاتا ہے کبھی اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ انما الاستدلال فی ھذا القسم، کیونکہ جو عدم الدلیل والی قسم ہے اور جو دوسری ہے اس میں معیار کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ الملازمہ بین عدم الدلیل و عدم الحکم، عدم الدلیل اور عدم حکم کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، موقت ان نظر عن ملاحظت الحالت سابقہ، چاہے اس میں حالت سابقہ کا لحاظ ہو جا۔ لہذا جب عدم الدلیل کے ذریعے ہم کوئی استدلال کرتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کرتے ہیں چونکہ عدم دلیل اور عدم حکم کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، حالت سابقہ کیا تھی کیا نہیں تھی وہ اصلاً ملحوظ ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، فجعلہ، یہ سوال مقدر کا ہے وہ جو میں نے گزارش کی تھی، جناب اگر عدم الدلیل میں حالت سابقہ اصلاً ملحوظ ہی نہیں ہوتی، اس کو پھر استصحاب کی قسم کیسے بنا سکتے ہیں؟ استصحاب تو ہوتا ہی وہاں ہے جہاں حالت سابقہ کا لحاظ کیا جائے، یہ اس کا جواب ہے۔ فجعلہ من اقسام الاستصحاب، لیکن عدم الدلیل دلیل عدم یعنی قاعدہ عدم الدلیل کو اقسام استصحاب سے قرار دینا مبنی علی ارادت مطلق الحکم، کیا کہ ہم یہ کہیں ہماری مراد ہے مطلق حکم علی طبق الحالت ثابتۃ عند شک ولو دلیل آخر غیر اتکال علی الحالت، شک کی صورت میں ایک چیز پر وہی حکم برقرار رکھنا ممکن ہے وہ حالت سابقہ کی بنیاد پر برقرار رکھا جا رہا ہو، اور ممکن ہے حالت سابقہ کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے اسی حکم کو برقرار رکھا جا رہا ہو۔ بس جب ہم استصحاب سے یہ مراد لیں گے تو پھر عدم الدلیل بھی اس کی قسم بن سکتی ہے۔ فیجری فیما لم یعلم فی الحالت السابقہ، لہذا پھر جہاں حالت سابقہ معلوم نہ بھی ہو وہاں پر بھی قاعدہ عدم الدلیل جاری ہوگا۔ ومنعت الاستدلال فی القسم الاول، لیکن جو استصحاب کی پہلی قسم تھی یعنی استصحاب حال عقل، وہاں پر معیار ہوتا ہے ملاحظت الحالت السابقہ، کہ وہاں حالت سابقہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے، حتی ما عدم العلم بعدم الدلیل، حتیٰ کہ عدم الدلیل علی الحکم کا علم نہ ہونا یہ بھی ایک حالت سابقہ ہے۔ بہت توجہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو پس بہت تھوڑی سی بات کو دوبارہ غور سے سن لیں، یہ ذرا بات پیچیدہ سی ہے۔ استصحاب حال عقل سے استدلال وہاں کرتے ہیں جہاں حالت سابقہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور عدم الدلیل دلیل العدم اس سے استدلال کرتے ہیں چونکہ عدم دلیل اور عدم حکم کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی پہلے کوئی حالت تھی یا نہیں تھی، اس ملازمے کی بنیاد پر اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمُغَایَرَةِ الْاعْتِبَارِیَّہ، اب بات کلیئر ہوگی کہ استصحاب حال عقل اور عدم الدلیل کے درمیان تغایر ہے، لیکن تغایر کون سا ہے؟ اعتباری، ایک میں حالت سابقہ ملحوظ ہے، دوسری میں
نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں ان شیخ لم یقل، اب ایک مسئلہ ہے شرعی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ شرعیہ کیا ہے، کہ شیخ فرماتے ہیں المتیمم الوالد الماء فی اثناء صلاۃ، کہ اگر ایک شخص تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے فرما لی نا، اور دوران صلاۃ پانی میسر آ گیا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی اسی نماز کو پورا پڑھے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے لأجر الاستصحاب، یعنی دلیل استصحاب کو قرار نہیں دے رہے، بلکہ کیا کہتے ہیں لأجر ان عدم الدلیل دلیل عدم، کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جو کہے کہ دوران نماز اگر پانی میسر آ جائے تو نماز تیمم ختم ہو جاتا ہے، اس پر چونکہ دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں سمجھ آ گئی بات کہ عدم الدلیل اور چیز ہے اور استصحاب حال عقل یا حال شرع اور چیز۔ ہاں آگے فرماتے ہیں نعم هذا القسم الثانی، البتہ یہ جو عدم الدلیل ہے وہ جو استصحاب کی اس میں ثانی ہے، یعنی قاعدہ عدم الدلیل اعم موردا من الاول، البتہ یہ استصحاب حال عقل سے مورد کے لحاظ سے تھوڑا عام ہے، اس کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے، لجریان ہی فی الاحکام العقلیہ، یہ احکام عقلیہ، احکام شرعیہ، احکام اعتقادیہ سب میں جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، البتہ موضوعیہ میں عدم الدلیل والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ خوب کما ذکر جماعت من الاصولین، خلاصہ یہ ہوا کہ لا ينبغي الشک فی ان بناء المحقق التمسک بالبراءۃ الاصلیہ ما شک فی الحرمہ، کہ نہیں جناب کوئی اس میں ہم شک نہیں کرتے کہ محقق ہلی شبہ حکمیہ تحریمیہ لأجل فقدان نص وغیرہ کی صورت میں ہم سے مختلف ہیں، اور ان کا نظریہ جو ہے وہ تفصیل کا ہے کہ اگر وہ شبہ تحریمیہ عام البلوہ ہو تو برات جاری ہوگی، عام البلوہ نہ ہو تو برات جاری نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں نہ ایسا نہیں ہے، ان کے دیگر فتاویٰ بھی اگر آپ معتبر میں دیکھ لیں تو وہ بھی اسی پر قائم ہے جیسے باقی اصولی حضرات کا نظریہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔